बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़कर 1,95,889 क्यूसिक हो गया है। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 82,140 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। दरिया सिंध में कोटी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब आ गया। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेजी से बढ़ने लगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने आइंदा 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दूसरी जानब कसूर जिले इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा आबादियों का इंखराज जारी है। रेस्क्यू, रेंजर्स और आर्मी के जवान लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। उकाड़ा की जिले इंतजामिया ने भी हेड सुलेमान की और अटारी से मुल्लिका इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। उधर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के मुताबिक पाकपतन और आरिफ मालम में दरियाई पट्टी में पानी में घिरे अफराद के लिए रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 2800 अफराद को घरेलू सामान और 600 से ज्यादा मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि दूसरे इलाके से मजीद स्टाफ और रेस्क्यू बोट्स भी तलब कर ली गई हैं। मकामी नुमाइंदों सलीमुर रहमान, वारिस हैदरी, मुराद खान आसिम और इनाम भट्ट के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके भारत ने पाकिस्तान को सैलाबों की इत्तला देने के लिए सफारती ज़राए का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 24 घंटे में 2 बार राबता करके पाकिस्तान को सैलाब की इत्तला दी गई। पहली इत्तला इतवार को दरिया चनाब में सैलाब की दी गई। पीर के रोज़ दरिया सतलुज में सैलाब की इत्तला दी गई। मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को ये इत्तला इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए देनी होती है। सिंध तास मुआहदा भारत जंग के बाद मुअत्तल कर चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत सिंध तास मुआहदे की तमाम शक़ों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे पहले सिंध तास मुआहदे का सालिस वर्ल्ड बैंक भी करार दे चुका है कि सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद से एकतरफ़ा तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। बुनेर की तहसील चौगरजई मियाँ गानो मीरा में एक ख़ानदान ऐसा भी है जिसके 18 अफराद सैलाबी रैले में बहकर जहाँ बहक हो चुके हैं। उनकी इज्तिमाई तदफीन भी कर दी गई है। इसी बदकिस्मत ख़ानदान के एक बच्चे की तलाश अब भी जारी है। तफसील बताएंगे बुनेर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़। जी, बुनेर चगरजई मियाँ गानो मीरा में इस वक्त हम मौजूद है उस जगह पे जहां 18 अफराद एक घर के शहीद हो चुके हैं। जो तेज़ बहाव का पानी अचानक आया था और ये उनकी कब्रिस्तान है। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, ये इस वक्त 12 कब्रें हैं और एक कब्र यहाँ पे तैयार है, लेकिन अभी तक चूँकि एक मिसिंग बच्चा है उसकी तलाश जारी है। यहाँ पे मुकामी लोग आते हैं, दुआ करते हैं और इसके अलावा यहाँ पे दुआया तकरीब का भी इनेकाद किया गया है जहाँ पे इज्तिमाई दुआ होती है। इनका ये कहना है कि उन घरों तक अभी तक हुकूमती सतह पर कोई यानी टीम नहीं आई है कि उनकी सर्वे कर सके या उनकी दादरसी कर सके। इनका एक ज़ख्मी पड़ा हुआ है, उनकी भी अभी इलाज मुआवजे के लिए सरकारी सतह पर कोई इंतज़ाम नहीं है। जी, मौसमियाती तब्दीलियों ने ज़राअत के हर शोबे पर गहरे मनफी असरात छोड़े हैं। उमरकोट समेत सिंध के कई अजला में कपास की काश्त में नुमाया कमी आई है, जबकि फसल की मुनासिब कीमत न मिलने पर भी काश्तकार परेशान हैं। देखिए महबूब आलम की रिपोर्ट। हालिया तूफ़ानी बारिशों ने जहां आम आदमी के मामलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है, तो वहीं मौसमियाती तब्दीलियों ने ज़राई शोबे पर गहरे मनफी असरात छोड़े हैं। रवां साल सांगड़, मीरपुर खास और उमरकोट में 2,72,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई, जो मुकर्ररा हदफ से 38% कम है।
عمرکوٹ میں پانی کی کمی، ناقص بیج اور موسمیاتی اثرات کے باعث کپاس کی تیار فصل پہ بیماریوں کے حملے سے فی ایکڑ پیداوار میں 40% کمی آئی ہے، جبکہ قیمتوں میں ہونے والی 2500 سے 3000 روپے فی من تک کی کمی نے کاشتکاروں کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ بھٹی کا ریٹ جو ہے بارش سے پہلے تقریباً 7500 7600 ایسے چل رہی تھی، اب بارش ہونے کے بعد فیکٹری والے جو ہیں وہ ریٹ دے رہے ہیں 5000 4800۔ تاہم زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے، پانی کی فراہمی بہتر بنانے اور فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے پہ مؤثر اور عملی اقدامات کو یقینی بنائے تو نہ صرف کاشتکاروں کے بڑھتے معاشی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ ملکی زرعی اجناس کی برآمدات کو بڑھا کر اچھا زرعی مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محبوب عالم، جیو نیوز، عمرکوٹ۔ وزارت اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ جون 2025 کے مقابلے میں جولائی میں بیرونی فنڈنگ میں 4 ارب 55 کروڑ ڈالر کی کمی کے باوجود جولائی 2025 میں سالانہ بنیادوں پر بیرونی فنڈنگ میں تقریباً 26 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کو جولائی 2025 میں 69 کروڑ 45 لاکھ ڈالرز کی غیر ملکی فنڈنگ ملی۔ جون 2025 میں پاکستان کو 5 ارب 25 کروڑ ڈالرز کی بیرونی فنڈنگ ملی تھی۔ وزارت اقتصادی امور نے نئے مالی سال کے پہلے مہینے کی بیرونی فنڈنگ کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق جولائی 2024 میں پاکستان کو 43 کروڑ 64 لاکھ ڈالرز کی غیر ملکی فنڈنگ ملی تھی۔ پاکستان نے جولائی 2025 میں 67 کروڑ 57 لاکھ ڈالرز کا غیر ملکی قرضہ لیا۔ گزشتہ مہینے 1 کروڑ 89 لاکھ ڈالرز کی گرانٹس موصول ہوئیں۔ وفاقی حکومت کا رواں مالی سال 19 ارب 77 کروڑ ڈالر سے زائد کی بیرونی فائنینسنگ کا تخمینہ ہے۔ رواں مالی سال سعودی عرب اور چین سے 9 ارب ڈالرز ڈپازٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ رواں مالی سال سعودی عرب سے 5 ارب ڈالرز ڈپازٹ کا تخمینہ ہے۔ رواں مالی سال چین سے 4 ارب ڈالرز کے سیف ڈپازٹ کا تخمینہ ہے۔ ورلڈ بینک نے پنجاب میں پری پرائمری اور پرائمری تعلیم کے لیے گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی بینک کے اعلامیے کے مطابق 47.9 ملین ڈالر کی گرانٹ کی منظوری گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن فنڈ کے ذریعے دی گئی ہے۔ گرانٹ پرائمری سطح پر سیکھنے کے نتائج بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ گرانٹ سے پنجاب میں معیاری تعلیم تک رسائی اور فراہمی میں وسعت آئے گی۔ اسکول سے باہر بچوں کا دوبارہ اسکول لانے کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے۔ گرانٹ اساتذہ کی تربیت، موسمیاتی تبدیلی اور ہنگامی حالات کے لیے تعلیمی شعبے کی رد عمل کو بہتر بنائے گی۔ کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ منصوبہ پنجاب بھر میں معیاری تعلیم تک مساوی رسائی یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ منصوبہ صوبے میں طویل مدتی انسانی سرمایہ اور اقتصادی ترقی میں بھی معاونت کرے گا۔ کراچی ملی جیل سے قیدیوں کے فرار کے واقعے میں سپرنٹینڈنٹ جیل ارشد شاہ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ عبداللہ خاصخیلی اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ذوالفقار پیرزادہ کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ تینوں افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے، جیل میں جدید CCTV نظام 24 گھنٹے فعال اور افسران کے اور عملے کی کرائسس رسپانس ٹریننگ لازمی قرار دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ 3 جون کی رات ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کے معاملے کی تحقیقاتی رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں سابق سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو براہ راست غفلت کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ حالیہ عرصے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی ہے اور اس کی مثبت رفتار ناقابل یقین حد تک بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بات نیو جرسی میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کی جانب سے منعقدہ یوم پاکستان پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ In a time of a year, Pakistan-United States relations have come such a long way. Such a long way. I mean, it is unbelievable the kind of positive trajectory that we have in our relations today. The pronouncements that leadership from both countries, particularly President Trump, is making in terms of, Secretary Rubio is making in terms of having a strategic partnership with Pakistan, which is essentially founded in economic ties. Let me tell you that what is different, what is most significantly different from last year when I attended this parade, following the monumental victory that Pakistani nation got just 3 months back in Operation Bunyanum Marsoos, our nationhood, our Pakistaniyat stands revived.
پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ آج بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے درمیان ضمنی انتخابات کے معاملے پر بحث ہوئی تھی۔ علیمہ خان نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا واضح حکم تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ سلمان اکرم راجہ نے سیاسی کمیٹی کے موقف اور اراکین کی رائے سے علیمہ خان کو آگاہ کیا اور کہا کہ ضمنی انتخابات میں شمولیت کے خلاف ووٹنگ میں 9 اور حق میں 13 نے بات کی۔ علیمہ خان سے بحث کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے اپنے والد میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست NA 129 لاہور سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ والدہ کی ہدایت پر کیا ہے۔ ویسے بھی ان کا فارم 47 والی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پی ٹی آئی اگر بوائیکاٹ نہیں کرتی تو ان کے کزن ارسلان ظہیر کو ضمنی الیکشن لڑوایا جائے۔ فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملے کے کیس میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل وزیر سمیت پی ٹی آئی کے 59 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت سے 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا پانے والوں میں احمد چٹھا، رائے حسن نواز، کمل شوذب، شیخ راشد شفیق، اشرف سوہنا اور MP اسماعیل سیلا بھی شامل ہیں۔ اسی کیس میں پی ٹی آئی کے 16 رہنماؤں اور کارکنوں کو 3 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملے کے کیس سے بری کر دیا۔ کیس کے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائے قید کی سزا سنائی گئی ہے، 59 کو 10 سال قید اور 16 کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور جیو ٹی وی لا رہا ہے ایک بار پھر سب سے پہلے موج مستی میوزک میلہ پاکستان آئیڈل۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آڈیشن دینے کے لیے آنے والے سریلے نوجوانوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ پاکستان آئیڈل کے راولپنڈی آڈیشنز کا احوال بتائیں گے آصف بشیر چودھری۔ پاکستان آئیڈل کی تلاش میں آڈیشنز کا سلسلہ سکھر، ملتان اور لاہور سے بڑھتا ہوا راولپنڈی اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ صبح 9 بجے سے پہلے ہی نوجوان پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی امڈ آئے۔ جڑواں شہروں کے آج جو یہاں پہ نوجوان ہیں وہ آئیڈل کے یہاں پہ آڈیشنز دینے کے لیے موجود ہیں، ہم بھی ان کے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان سے سنتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں کہ کیسا گاتے ہیں۔ پاکستان آئیڈل کے محمد ندیم جے اور تنویر آفریدی کا کہنا ہے کہ اس بار وہ ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنی عوام میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور جو ٹیلنٹ ہمیں پنجاب سے ملا ہے زبردست ٹیلنٹ ملا ہے، اور آگے ہمارے ججز کو بڑا مشکل ہونی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے آج بھی کہ اگلے 100 سال کے لیے ہم پاکستان کو لیجنڈری سٹارز دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کام جیو نے اور پاکستان آئیڈل نے مل کے شروع کیا ہے، یہ ابھی آپ دیکھیے کہ اس محاذ پر بھی پاکستان کی فتح ہوگی۔ پاکستان آئیڈل کے اگلے مرحلے میں کراچی میں آڈیشنز لیے جائیں گے۔ کیمرہ مین خاقان احمد کے ساتھ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، راولپنڈی۔ ہاکی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کمیٹی محی الدین نے پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو لیگ میں شرکت کی یقین دہانی کروائی اور بتایا کہ پرو لیگ میں شرکت کے لیے 25 کروڑ وزارت خزانہ دے گی۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کا پروانہ مل گیا۔ 25 کروڑ روپے وزارت خزانہ، 10 کروڑ روپے اسپانسر سے حاصل کیے جائیں گے۔ پرو لیگ میں قومی ٹیم کی شرکت کی یقین دہانی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کمیٹی محی الدین نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے اجلاس میں کرائی۔ اجلاس میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل بٹ نے بھی شرکت کی، جنہوں نے پرو لیگ میں شرکت کی یقین دہانی کا گرین سگنل ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب چیئرمین کمیٹی ثناء اللہ مستی خیل کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اس وقت گرما گرمی ہوئی جب رکن قومی اسمبلی شہلا رضا نے ہاکی فیڈریشن کے عہدیداروں پر سنگین الزامات لگائے۔ شہلا رضا اور سیکرٹری جنرل ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد نے لفظی حملے کیے۔ MQM کے وزیر خواجہ اظہار الحسن نے الزامات پر جواب دینے کی کوشش کی۔ پیپلز پارٹی کی رکن مہرین رزاق بھٹو احتجاجاً واک آؤٹ کر گئیں اور کہا کہ وہ ایسے ماحول میں کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتی جہاں ذاتی ایجنڈے شروع ہو گئے ہوں۔
چیئرمین کمیٹی ثناءاللہ مستی خیل نے مہدین رزاق بھٹو سے کہا کہ آپ میری بیٹی ہیں، آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے طارق بھگٹی کو صدر پی ایچ ایف تعینات کیا، جس پر چیئرمین کمیٹی ثناءاللہ مستی خیل نے کہا کہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ نگراں وزیر اعظم کوئی بھی تعیناتی کریں۔ اس معاملے پر کمیٹی نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سیکریٹری قانون سے رائے طلب کر لی۔ ثناءاللہ مستی خیل نے کہا کہ اگر رپورٹ میں آیا کہ نگراں وزیر اعظم کے پاس تعیناتی کا اختیار نہیں تو صدر ہاکی فیڈریشن طارق بھگٹی اپنا عہدہ نہیں رکھ پائیں گے۔ اجلاس میں ہاکی فیڈریشن کی قانونی حیثیت اور مالی معاملات کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کی گئی۔ یہ کمیٹی وزارت قانون، اٹارنی جنرل، وزارت آئی پی سی سے معاونت لے گی۔ پی ایچ ایف صدر طارق بھگٹی، سیکریٹری رانا مجاہد کمیٹی کو معاملی معاملات پر بریفنگ دیں گے۔ ذیلی کمیٹی 30 روز میں قائمہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی پاکستان ویمنز ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکواڈ اگلے مہینے لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف ہونے والی 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں حصہ لے گا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گی، جبکہ ایمان فاطمہ پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل ہوئی ہیں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائر اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں گلفیروزہ اور نجیحہ الوی باہر ہوئی ہیں، ان کی جگہ ایمان فاطمہ اور صدف شمس کو شامل کیا گیا ہے۔ 15 رکنی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنلز بھی کھیلے گا۔ ون ڈے سیریز لاہور میں 16 سے 22 ستمبر تک ہوگی۔ اسکواڈ میں فاطمہ ثنا، منیب علی صدیقی، عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، ایمان فاطمہ، نشرہ سندھو، نتالیہ پرویز، امائمہ سہیل، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سدرہ امین، سدرہ نواز اور سیدہ عروب شاہ شامل ہیں۔ ویمن ٹیم کا کیمپ 29 اگست سے شروع ہوگا۔ کوئٹہ میں فٹ بال کی شوقین لڑکیوں کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 7 روزہ کیمپ میں 100 سے زیادہ خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی، جنہوں نے ماہر کوچز سے تربیت حاصل کی ہے۔ کوئٹہ سے شہاب عمر رپورٹ کر رہے ہیں۔ چلیں کوئٹہ کے ایوب اسپورٹس کمپلیکس کے فٹ بال گراؤنڈ میں بلوچستان فٹ بال ایسوسی ایشن کے تعاون سے 7 روزہ ویمن فٹ بال کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 100 سے زائد خواتین کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کی گئی۔ شرکا نے کیمپ کے انعقاد کو مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بار تربیت یافتہ کوچز کی نگرانی میں فٹ بال سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں فٹ بال کی بچپن سے شوقین تھی اور آج میں اسی لیے یہاں پہ آئی ہوں، اور میں آنے والے کل میں ایک زبردست پلیئر بننا چاہتی ہوں۔ ہمیں اتنا اچھا سیشن ملا، ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملا، اور ہمیں اتنا اچھا ہمارے کوچز نے سمی کوچ نے ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کیا، اور آگے ہمیں بڑھنا ہے اور میں نے بلوچستان کا نام روشن کرنا ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ویمن فٹ بال کیمپ کے انعقاد کا مقصد خواتین کو محفوظ ماحول میں بین الاقوامی کوچز کی نگرانی میں تربیت فراہم کرنا ہے، تاکہ انہیں آگے کھیلنے کے مواقع مل سکیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں۔ جو ہماری ینگ سپورٹس میں بچیاں ہیں وہ فلورش کریں، وہ آگے جائیں ایک سیف انوائرمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوچز ہیں وہ ایک بہت جو ہے نا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس میں، تو ہم کوچز کی ٹریننگ اور لڑکیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ یہی نہیں، 7 روزہ تربیتی کیمپ میں کوچز ورکشاپ کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں فٹ بال کے مقامی کوچز کو تربیت دی گئی۔ مقامی کھلاڑیوں اور کوچز نے اس کاوش کو ویمن فٹ بال کی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ کیمرمین فیاض احمد کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز کوئٹہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ قومی اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں نے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس میچ کھیلا ہے۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں سائم ایوب 11 اور سلمان علی آغا 11 کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ اس سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایشیا کپ کے لیے ٹیم متوازن ہے۔ UAE میں گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن موسم سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہین آفریدی سپر سٹار ہیں اور امید ہے کہ وہ ایونٹ میں حریف بیٹرز کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے نیشنل رینکنگ ٹینس ٹورنامنٹ اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ ملک بھر سے 110 مرد و خواتین کھلاڑی 9 مختلف ایونٹس میں شریک ہوں گے۔ افتتاحی روز مین سنگلز میں عقیل خان اور مزمل مرتضیٰ کامیاب ہوئے، جبکہ لیڈیز سنگلز میں شزا ساجد اور شمزہ ناز نے اپنے میچز جیت لیے ہیں۔
اسلام آباد کے ٹینس کمپلیکس میں پاکستان انڈیپینڈنس ڈے نیشنل رینکنگ ٹینس ٹورنامنٹ شروع ہو گیا۔ ایونٹ میں 110 کھلاڑی 9 کیٹیگریز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں مردوں اور خواتین کے سنگلز اور ڈبلز کے ساتھ مختلف عمر کے بوائز اور گرلز کے ایونٹ شامل ہیں۔ افتتاحی روز مین سنگلز میں عقیل خان نے سمیع زیب خان کو 6-3، 6-3 سے شکست دی۔ مزمل مرتضیٰ نے شہزاد خان کو 6-1 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ خواتین سنگلز میں شیزہ ساجد اور شمزہ ناز دراب بھی کامیاب رہیں۔ اس کے علاوہ بوائز کی مختلف کیٹیگریز میں عبدالباسط، حاضر قاسم اور حمزہ رومان نے پہلے راؤنڈ کے میچز جیت لیے۔ آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کی حکومت آسٹریلیا میں 2 یہودی مخالف حملوں کے پیچھے ہے۔ آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کی حکومت آسٹریلیا میں 2 یہودی مخالف حملوں کے پیچھے ہے۔ ایرانی حکومت آسٹریلیا میں یہودیوں پر 2 حملوں میں ملوث ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم تہران میں اپنے سفارت خانے کی کارروائیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ یہ کہنا تھا آسٹریلوی وزیر اعظم کا، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے کہا ہے کہ میلبرن اور سڈنی میں یہود مخالف حملوں میں ملوث ہونے پر ایران کے سفیر کو ملک بدر کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی سفیر اور 3 دیگر اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 7 دن کا وقت دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے کہا تھا کہ لڑائی میں 5 طیارے مار گرائے گئے تھے، جس پر بھارت میں واویلا مچ گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے کم سے کم 6 طیارے مار گرائے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ لڑائی کو نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہے کہ یہ جنگ اگلے قدم کی جانب بڑھ رہی تھی، تاہم انہوں نے دونوں ملکوں پر واضح کیا ہے کہ جنگ بندی نہ کی گئی تو وہ تجارت نہیں کریں گے۔ ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے بتایا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے الاسکا میں ملاقات کے دوران نیوکلیئر ہتھیار کم کرنے کے ایشو پر بھی بات کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روس سے میزائل، نیوکلیئر ہتھیاروں اور دیگر امور پر بھی بات کر رہے ہیں۔ اس چیز پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کو کم کیا جانا چاہیے اور اس میں چین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار امریکہ کے پاس ہیں، دوسرے نمبر پر روس ہے اور چین تیسرے نمبر پر ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین کے پاس ان نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد کہیں کم ہے، مگر دعویٰ کیا ہے کہ 5 برسوں میں چین کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد بھی امریکہ اور روس کے قریب آنے کا خدشہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک ہی روز میں 6 صحافیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے النصر اسپتال پر یکے بعد دیگرے 2 فضائی حملے کیے، مریضوں، ڈاکٹروں، شہری دفاع کے رضاکاروں اور 5 صحافیوں سمیت 20 افراد کو شہید کر ڈالا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے رائٹرز کے کیمرامین حسام المصری، امریکی خبر ایجنسی AP اور برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کی نامہ نگار مریم ابو دقہ، امریکی ٹی وی NBC کے صحافی معاذ ابو طاہا، الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ اور قدس نیٹ ورک کے صحافی احمد ابو عزیز بھی شہداء میں شامل ہیں۔ صحافی اسپتال میں اسرائیل کے جبری قحط کا شکار فلسطینیوں کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ المواسی کیمپ میں بھی فائرنگ سے ایک صحافی شہید ہو گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید صحافیوں کی تعداد 246 ہو گئی۔ برطانیہ کے دریاؤں میں پانی کی کمی کے باعث صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے طاہر انعام شیخ رپورٹ کریں گے۔ برطانیہ کو دریاؤں کی سطح میں پانی کی کمی کے باعث ممکنہ بحران کا سامنا ہے۔ اسکاٹ لینڈ جو کہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور بارشوں کی وجہ سے مشہور ہے، 1961 کے بعد سے یہاں پر بھی بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس سال خشک ترین موسم بہار اور گرمی کی شدت کے باعث دریاؤں اور جھیلوں میں پانی کی سطح ایوریج سے خاصی کم ہو گئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے مشرقی حصے میں یہ مسئلہ زیادہ شدید ہے، چنانچہ اسکاٹش انوائرمنٹ ایجنسی نے یہاں پانی کے استعمال کے لیے چند پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ خشک موسم کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی اور موسمیاتی اثرات کی وجہ سے ہماری آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین رانا صدبرار کے ساتھ طاہر انعام شیخ، جیو نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔